आज से करीब 1440 साल पहले की बात है। मदीना मुनव्वरा से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कासिद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुतूत लेकर अपनी अपनी मंजिल की जानिब रवाना हुए थे। अमर बिन उमैया ज़मरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को निजाशी शाह हब्श की जानिब रवाना किया गया था। एक खत मुक़ौक़ज़ शाह मिस्र को लिखा गया, जिसे पहुंचाने के लिए हातिब बिन अबी बल्ता रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इंतखाब हुआ। बादशाह फारिस किसरा खुसरो के पास नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खत लेकर अब्दुल्लाह बिन हुज़ाफा सहमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो पहुंचे थे। इसी तरह का एक खत हिरकल शाह रोम के पास भी रवाना किया गया। इन सब खतूत की इबारात हदीस व तारीख की कुतुब में नक्श हैं। इन खतूत के लिखे जाने के 1300 साल बाद कई खतूत मुख्तलिफ मकामात से बरामद हुए हैं। तहकीक के बाद साबित हुआ कि ये वही खतूत हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनफ्स नफीस लिखवा के रवाना किए थे। अहम बात यह है कि इन बरामद शुदा खतूत और अहादीस में रकम खतूत के अल्फाज में कोई फ़र्क नहीं है। वो ख़त जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिरकल को लिखवाया था, वो आज शाये भी हो चुका है। मुहद्दिसीन ने उस ख़त के जो अल्फाज लिखे हैं बिल्कुल वही हैं, जबकि उस ख़त की कोई कॉपी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मौजूद ना थी। सिर्फ सहाबा इकराम ने वो ख़त सुना और याद कर लिया, फिर नकल दर नकल होता हुआ मुसन्निफीन तक पहुंचा और उसी तरह महफूज पहुंचा जैसे लिखा गया था। इस इंकिशाफ से न सिर्फ अहादीस के रावियों की बेनज़ीर क़ुव्वत हाफ़ज़ा का अंदाज़ा होता है, बल्कि हदीस में उसके रावियों की इंतहाई एहतियात का भी सबूत मिलता है। पहरवान मज़हब की तारीख में ये बात अपनी मिसाल आप है। नाज़रीन इकराम, आपने मुलाहिज़ा किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मुख्तलिफ़ बादशाहों को ख़ुतूत लिखवाए थे और वो ख़ुतूत आज बरामद हुए हैं, कई इलाकों से असली ख़ुतूत बरामद हुए हैं। और सहाबा इकराम ने जो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास उस वक्त मौजूद थे, अल्लाह के रसूल ने जब उनको ख़ुतूत लिखवाए सरदारों को, बादशाहों को, तो सहाबा इकराम के पास उन ख़ुतूत की लिखी हुई कॉपी मौजूद नहीं थी। तो सहाबा इकराम ने इसके बावजूद उन ख़ुतूत को अपने हाफ़ज़े में महफूज रखा। उसके बाद अपने अखलाफ़ को बयान किया। उसके बाद मुहद्दिसीन ने उन ख़ुतूत को सहाबा इकराम से सुन के, ताबीन से सुन के अपनी हदीस के मजमूओं में जो है उनको रकम किया। और सोचने की और हैरत की बात यह है कि ये ख़ुतूत जब आज बरामद हुए और अहादीस मुबारका में लिखे हुए ख़ुतूत में हमें सरे मौ कोई फ़र्क नज़र नहीं आता, तो इससे अंदाज़ा होता है कि सहाबा इकराम अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अल्फाज को कितना ज़्यादा वेटेज देते थे, उनको कितनी ज़्यादा अहमियत देते थे और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अल्फाज को उन्होंने किस कदर अहमियत के साथ महफूज रखा। तो ऐसे में सोचने की बात यह है कि वो चीज़ें जो कि अल्लाह के नबी ने बतौर कुरान की शरह के बयान फरमाई, बतौर दीन के फरमाई, उनको सहाबा इकराम ने किस कदर एहतमाम से महफूज रखा होगा अपने जहनों में और उसके अलावा लिख के किस कदर अहमियत के साथ महफूज रखा होगा। सबसे पहले हम सुन लेते हैं कि गामदी साहब इस बारे में कहते क्या हैं। गामदी साहब का मौक़िफ़ यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल व फ़ेल और तक़रीर व तस्वीब के अखबार अहाद, जिन्हें बिलउमूम हदीस कहा जाता है, उनके बारे में यह हकीकत नाकाबिले तरदीद है कि उनकी तबलीग व हिफाजत के लिए आपने कभी कोई एहतमाम नहीं किया, बल्कि सुनने और देखने वालों के लिए छोड़ दिया है कि चाहें तो उन्हें आगे पहुँचाएँ और चाहें तो ना पहुँचाएँ। इसलिए दीन में उनसे किसी अक़ीदा व अमल का इजाफ़ा भी नहीं होता। यहाँ पे ज़रा ठहर के सोचने की बात यह है कि वो अरब जिनका हाफ़ज़ा इतना अच्छा था कि वो अपने शुअरा के हज़ारों अशार, उनकी हज़ारों नज़में अपने सीने में महफूज रखते थे, और क्या खूब महफूज रखते थे कि सुनने के बाद उसको उन्हीं अल्फाज के साथ बग़ैर किसी तब्दीली के अपने अखलाफ़ तक पहुँचाते चले आ रहे थे। तो ऐसे में वो अरब जब वो मुसलमान हुए, तो क्या वो ऐसी हस्ती के अल्फाज और फ़रामीन को नज़रअंदाज कर सकते थे जिसको वो अल्लाह के रसूल कहा करते थे, जिसको वो समझते थे कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़बान से निकले हुए अल्फाज व कुरान की शरह और दीन है? क्या वो उन अल्फाज को नज़रअंदाज कर सकते थे? गामदी साहब को यहाँ पे जो एक हमें महसूस होता है, जो गलत फ़हमी हुई है, वो ये हुई है कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अहादीस मुबारका को उस तरह लिखवाने का एहतमाम नहीं किया जिस तरह के कुरान करीम को लिखवाने का एहतमाम किया था। ये बात सही है, लेकिन इसका उस तरह एहतमाम क्यों नहीं किया गया, इसकी बात हम आगे चल के करते हैं। सरेदस्त हम ये बात करते हैं कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास जो सहाबा इकराम मौजूद थे,
وہ اللہ کے رسول کے فرامین کو کس نظر سے دیکھتے تھے اور انہوں نے اللہ کے رسول کے فرامین کو کس انداز سے لیا اور کس انداز سے محفوظ رکھا۔ تو اس حوالے سے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ احادیث مبارکہ کو محفوظ رکھنے کے دو طریقے تھے۔ پہلا طریقہ تھا اس کو جو ہے وہ میموری میں محفوظ رکھنا، اس کو زبانی یاد رکھنا، اور دوسرا تھا اس کو لکھنے کا۔ جو پہلا طریقہ ہے احادیث مبارکہ کو یاد رکھنے کا، اس کے حوالے سے بہت ساری جو ہے وہ احادیث مبارکہ موجود ہیں، بہت سارے دلائل ایسے موجود ہیں کہ صحابہ کرام نے جو ہے وہ احادیث مبارکہ کو اپنے ذہن میں، اپنے سینوں میں محفوظ رکھنے کا ایک خاص اہتمام کیا ہے۔ اس کے حوالے سے ہم چند ایک احادیث کا تذکرہ کرتے ہیں۔ احادیث بہت زیادہ ہیں لیکن وقت کی قلت کے پیش نظر ہم صرف ایک دو احادیث پر اکتفا کرتے ہیں۔ اس حوالے سے جو پہلی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں غریب شخص تھا، کسی کاروبار یا روزگار سے مجھے کوئی سروکار نہ تھا، رات دن آستان نبوت میں پڑا رہتا تھا، لیکن لگاتار حاضری دینے اور احادیث کو یاد کرنے کی کوشش کے باوجود انہیں احادیث یاد نہ رہتی۔ ایک دفعہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی حسرت کے ساتھ اپنی داستان کہی اور یاد نہ رہنے کی شکایت کی تو آپ نے معجزانہ طریقے پر سوء حفظ کا علاج فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اپنی چادر پھیلاؤ، انہوں نے حکم کی تعمیل کی، پھر آپ نے اپنے دونوں خالی ہاتھوں کا لپ ان کی چادر میں ڈال کر فرمایا کہ چادر سمیٹ لو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد میرا حافظہ اس قدر کبھی ہو گیا کہ کسی بات کو ایک دفعہ سن لینے کے بعد میں کبھی نہیں بولا۔ یہ صحیح بخاری کی ایک روایت ہے اور اس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حافظے کی بات ہو رہی ہے اور وہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول نے وہ کام کیا تو اس کے بعد میرا حافظہ اتنا تیز ہو گیا کہ جو ہے میں جو بات اللہ کے رسول سے سن لیتا ہوں مجھے کبھی نہیں بھولتی تھی۔ اب یہاں پہ سوچنے کی بات یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن باتوں کو محفوظ رکھتے تھے وہ باتیں کیا تھیں؟ کیا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قرآن کریم کو لکھنے میں کوئی ان کی کاوش، کوئی کوشش ہے؟ تو اس کا جواب نام ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن چیزوں کو یاد رکھتے تھے وہ احادیث مبارکہ تھیں، وہ اللہ کے رسول کے اقوال تھے۔ قرآن کریم کو لکھنے کے حوالے سے دیگر صحابہ کرام کی کوششیں ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث ہے اور اس معنی کی اس سے ملتے جلتے الفاظ کی کئی ایک اور احادیث بھی ہیں۔ ان میں سے ایک حدیث کا تذکرہ کر کے میں آگے بڑھتا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اور یہ جامع ترمذی کی حدیث ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس شخص کو تر و تازہ اور خوش رکھے جس نے مجھ سے کوئی بات سنی، پھر اس نے اسے جیسا کچھ مجھ سے سنا تھا ہو بہو دوسروں تک پہنچا دیا، کیونکہ بہت سے لوگ جنہیں بات پہنچائی جائے پہنچانے والے سے کہیں زیادہ بات کو توجہ سے سننے اور محفوظ رکھنے والے ہوتے ہیں۔ اب یہاں پہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام خود حکم ارشاد فرما رہے ہیں کہ مجھ سے حدیث سننے کے بعد، مجھ سے کوئی بات سننے کے بعد اس کو آگے پہنچا دیا جائے، اور ہو سکتا ہے کہ جن کو کوئی بات پہنچائی جا رہی ہے وہ پہنچانے والے سے زیادہ اس کو جو ہے وہ سمجھنے والے ہوں۔ اور اس کے علاوہ جہاں تک حافظے کی بات ہے، ایک اور روایت جو ہماری نظر سے گزرتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جب خطبہ حجۃ الوداع ارشاد فرمایا تو اس کے بعد اللہ کے رسول نے خود کہا کہ جو یہاں موجود ہے وہ موجود نہ ہونے والوں کے پاس میری ان باتوں کو پہنچا دے، اس لیے کہ شاید حاضر ایسے شخص کو خبر کر دے جو اس بات کو اس سے زیادہ یاد رکھے۔ تو یہاں سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے احادیث مبارکہ جب اللہ کے رسول کے منہ سے نکل رہی تھیں تو صحابہ کرام اس کو اپنے حافظے میں محفوظ رکھ رہے تھے۔ اس حوالے سے ہم نے حافظ زبیر صاحب سے بھی بات کی، آئیے سنتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں۔ بہرحال یہ ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی حفاظت کا تو حکم دیا یا اس کا اہتمام فرمایا اور حدیث کی حفاظت کا اہتمام نہیں کیا۔ یہ بات ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ بہت ساری روایات ہمیں ملتی ہیں، وہ معروف روایتیں ہم میں سے ہر بندے نے سنی ہوگی، سنن نبی داؤد میں بھی ہے، بعض اور بھی احادیث کی کتابوں میں مل جائے گی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بندے کو سرسبز و شاداب رکھے کہ سمع منا حدیثاً، جس نے ہم سے کوئی حدیث سنی، فحافظہ حتیٰ یبلغہ، پھر اس نے اس کو یاد کیا اور یہاں تک کہ اس نے اس کو آگے پہنچا دیا۔ آگے پھر وجہ بھی بیان کی گئی کہ بہت سارے لوگ جو ہیں جو حدیث یاد تو کر لیتے ہیں لیکن فقیہ نہیں ہوتے، اس سے مسئلہ ڈرائیو نہیں کر سکتے، تو وہ آگے جب اس کو منتقل کرے گا تو فرب حامل فقہ الی من هو افقہ میں، ٹھیک ہے، کہ جس کو وہ پہنچا رہا ہے اس سے زیادہ فقیہ ہے تو اس سے وہ دین کا کوئی مسئلہ اخذ کر لے گا۔ تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو دعا دی ہے
کہ جو حدیث کو یاد کر کے آگے پہنچا رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کو سرسبز و شاداب رکھے، تو یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اہتمام فرمایا۔ اور دوسرا اشارہ کر دیا کہ آگے منتقل کرنے میں مقصود کیا ہے، آبجیکٹو کیا ہے، کہ زیادہ فقیر تک وہ بات پہنچے میری بات، تاکہ وہ اس سے دین کے زیادہ سے زیادہ مسائل جو ہے وہ اخذ کر سکے، کیونکہ ہر بندے کی ذہنی سطح ایک جیسی نہیں ہوتی۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث ہمیں صحیح بخاری میں ملتی ہے کہ ایک وفد آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عبد قیس قبیلے کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ان کو کچھ باتیں بیان کی اور ساتھ میں کیا کہا، احفظوا، انہیں یاد کرو، وَأَخْبِرُوهُ مَنْ وَرَاءَكُمْ، اور جو تم سے پیچھے ان کو جا کے ان کی خبر دو۔ تو گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یاد کرنے کا بھی حکم دے رہے ہیں اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پیچھے قوم کو جا کے بتاؤ، ٹھیک ہے، اور ایک وفد کی صورت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، کسی فرد کو بھی نہیں بتا رہے۔ تو قبائل کے وفود آتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفود کو تعلیمات دیتے تھے اور انہیں کہتے تھے کہ پیچھے والوں کو جا کے بتاؤ، قرآن کے علاوہ بھی، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ مجھے کتاب بھی دی گئی، اور وہ بھی معروف حدیث ہے، الا انی اوتیت الکتاب ومثلہ معہ، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ مجھے کچھ اور بھی دیا گیا اس کے جیسا، کتاب کے جیسا۔ تو جب وہ کتاب کے جیسا ہے تو مطلب کتاب کی طرح کا دین ہے، یعنی دین ہونے کے اعتبار سے وہ کتاب کی طرح ہے۔ جہاں تک قرآن کریم کی طرح احادیث مبارکہ کو نہ لکھوانے کی بات ہے، تو اس حوالے سے یہ بات ذہن میں رکھنے کی ہے کہ قرآن کریم کا اور احادیث مبارکہ کا ایک لحاظ سے فرق ہے، اگرچہ دونوں وہی ہیں۔ قرآن کریم وحی مطلوب ہے اور احادیث مبارکہ وحی غیر مطلوب ہے جن کی تلاوت نہیں کی جاتی۔ چونکہ قرآن کریم وحی مطلوب ہے، اس کی تلاوت ہوتی ہے، تو اس کا ایک قرآن کریم کا ایک سیکونس ہے، ایک نظم ہے، ایک جو ہے ہر آیت کا ایک ربط ہے، ہر آیت اپنی جگہ پہ اپنے مقام پہ محفوظ ہونی چاہیے، ان آیات کو آگے پیچھے نہیں کیا جا سکتا، جبکہ احادیث مبارکہ میں یہ بات موجود نہیں ہے، وہ وحی غیر مطلوب ہے، احادیث مبارکہ کو آگے پیچھے پڑھا جا سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کریم کے الفاظ جو ہے وہ بہت اہم ہیں، اور جو الفاظ ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے اپنے الفاظ ہیں، اللہ تعالیٰ نے وہ الفاظ جو ہے وہ خود اللہ کے نبی علیہ السلام پر وحی کیے تھے، اور اس اعتبار سے قرآن کریم کے الفاظ کی بہت اہمیت ہے، اور ان الفاظ کو محفوظ کیا جانا وہ بہت ضروری ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں، تو اس اعتبار سے ان کو لکھوانے کا خاص اہتمام کیا گیا۔ جبکہ جو احادیث مبارکہ ہیں ان میں الفاظ اتنے اہم نہیں ہیں، ان میں معنی زیادہ اہم ہے۔ اس کے باوجود صحابہ کرام نے الفاظ کو حتی المقدور اسی طرح محفوظ رکھنے کی کوشش کی جس طرح کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمائے تھے، لیکن اس کے باوجود احادیث مبارکہ میں لفظ سے زیادہ معنی کی اہمیت ہے، مفہوم کی اہمیت ہے، اور جو عرب تھے وہ اتنے قابل تھے، اتنے لائق تھے، ان کی صلاحیت اتنی تھی کہ وہ چیزوں کو سننے کے بعد ان کا مفہوم اپنے الفاظ میں پوری طرح سے ادا کرنے پہ قادر تھے، اور صحابہ کرام نے یہی کام کیا ہے، اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت سے فرامین کو سننے کے بعد ان کو ان کا مفہوم صحیح انداز میں آگے بتایا، آگے پہنچایا، جس سے دین کا پورا حصہ محفوظ رہا۔ اور اسی وجہ سے چونکہ اس میں مفہوم اہم تھا، الفاظ اہم نہیں تھے، اس لیے ان کو لکھوانے کا اس طرح اہتمام نہیں کیا گیا جس طرح کہ قرآن کریم کو لکھوانے کا اہتمام ضروری تھا، کیونکہ اس میں الفاظ کی اہمیت تھی، جبکہ احادیث مبارکہ میں معنی کی زیادہ اہمیت تھی۔ اسی حوالے سے ہم نے بات کی ڈاکٹر حافظ زبیر صاحب سے، آئیے سنتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ قرآن میں لفظ کی حفاظت کی گئی ہے اور حدیث میں معنی کی حفاظت کی گئی ہے، ٹھیک ہے، مطلب اوورال کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا میسج کیا تھا، پیغام کیا تھا، اس لیے وہاں راویوں میں الفاظ کا اختلاف بھی ہو جاتا ہے، تو اصطلاحاً کہتے ہیں کہ جی حدیث روایت بالمعنی ہے۔